बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। तो आज जो हमारा है टेंथ यूनिट जो है इसका जो आखिरी टॉपिक है हमारा सोर्स ऑफ फिक। हालांकि ये बुनियादी तौर पर ये चार छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। सोर्सेज ऑफ फिक पर चार छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, हम एक ही सिटिंग में करने की कोशिश करेंगे। और बीच में मैंने आपको कहा कि अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो आपकी हो सकता है कि आपकी जो मीटिंग है वो ड्रॉप हो जाए। तो आप लेटर ऑन जो है इसको आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सो डिफाइन द सोर्सेज ऑफ फेक इन इस्लाम। कोशिश मैं करूंगा विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इसको कंप्लीट करने की। द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ आर द कुरान, द सुन्ना और द ट्रेडिशंस और नोन प्रैक्टिस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजमा और कंसेंसस एंड कियास और एनालॉजी। बुनियादी सोर्सेज की जब हम बात करते हैं इस्लामी फिक की, इस्लामी लॉ की, शरिया की, तो उसमें हम चार सोर्सेज को मानते हैं और उसमें प्राइमरी दो है और सेकेंडरी दो है। प्राइमरी दो कौन से है? प्राइमरी है कुरान और सुन्ना, ये प्राइमरी सोर्सेज कहलाते हैं। और उसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज में आता है इजमा यानी कंसेंसस ऑफ और कंसेंसस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही नहीं बताऊंगा कंसेंसस क्या मुराद है, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सिर्फ आप याद रखिए इसको हम इजमा कहते हैं। और कियास, ये दो हैं, दीज आर सेकेंडरी। लेकिन इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी और भी सोर्सेज ऑफ फिक हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। फिलहाल यहां पर आपको चार, दो बेसिक और दो जिनको हम कहेंगे प्राइमरी सोर्सेज यानी कुरान और सुन्ना, और फिर सेकेंडरी सोर्सेज में आपको सिर्फ अभी इजमा और कियास पढ़ना है। और सेकेंडरी सोर्सेज में और भी सोर्सेज आते हैं, तो इंशाल्लाह उन पर कभी बात करेंगे आगे। Given below is a brief description of all these sources of fake in Islam। और नीचे हमने एक एक करके इनके बारे में बात की है। हालांकि कुरान और हदीस के बारे में तफसीलात से हमने पहले भी बात की है, इस वजह से यहाँ पर मुख्तसर सा इनका जायजा हम ले लेंगे और इजमा और कियास पर लंबी बात करेंगे। सो द कुरान इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। हम ये जानते हैं कि असल में गाइडेंस के लिए अल्लाह की तरफ से जो हमें मिला है दैट इज द किताब, दैट इज कुरान। और ये बुनियादी सोर्स जो है इट आल्सो प्रोसीड्स द सुन्ना, ये सुन्ना के भी आगे होती है। और हमारा मुसलमानों का इजमा इस पर है कि पहले टॉप पर आता है कुरान और उसके नीचे आता है सीरा और सुन्ना ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। It is the verbal revelation of Allah revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through angel Jibreel in Mecca and Medina। हम किसको कुरान कहते हैं? वो सारी बातें जो जली वही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मक्का और मदीना में जो आप पर नाजिल हुआ अल्लाह की तरफ से जिब्रील के जरिए से, उस हिस्से को हम कुरान कहते हैं। इसके अलावा भी अल्लाह के नबी को वही मिलती थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसको कुरान में अगर जोड़ा नहीं है, कुरान में जमा नहीं किया है, तो हम उसको हदीस कुदसी कहते हैं। आपने ये इस्तिलाह भी सुनी होगी, उसको हम हदीस कुदसी कहते हैं। So it is the verbal revelation of Allah revealed to Prophet sallallahu alaihi wasallam through angel Jibreel in Makkah and Medina। The verses revealed in Makkah deal with philosophical and theological issues। अब कुरान के दो हिस्से, एक मक्का में उतरा और दूसरा मदीने में। जो मदीने का हिस्सा है उसमें जो फलसफियाना बहस है दुनिया के बारे में, जो मसाइल है उनके बारे में हमें तफसील से इसमें जिक्र मिलता है। यानी उन उन चीजों को जो जो हिस्सा कुरान का उन उन चीजों पर बात करता है, दैट इज द मदनी, सॉरी दैट इज द मक्की सूराज, वो मक्का के सूरा। और उसमें और कौन सी चीज है? वो है दीनियात से ताल्लुक रखने, जिसको हम थियोलॉजी कहते हैं, थियोलॉजिकल इश्यूज उसमें डिस्कस हैं। whereas those revealed in Medina are concerned with various laws। लेकिन असल जिसको हम शरिया आज कहते हैं या लीगल सिस्टम जो इस्लाम का है, वो असल में उस हिस्से का जो कुरान है वो मदीने में नाजिल हुआ। यानी बुनियादी बुनियादी तौर पर जो मक्के वाले कुरान और मदीने वाले कुरान में जो बुनियादी फर्क है, इसमें यही फर्क है कि मक्के में जो कुरान आया वो बुनियादी एस्पेक्ट्स में इस्लामी फलसफा और इस्लाम के मजहबी उमूरात या दीनियात पर बात करता है। हमारे जो उसूल है, हमारा जो अकीदा है उस पर वो बात करता है। लेकिन जहां तक मदनी कुरान का ताल्लुक है वहां पर शरिया के कवानीन है, क्योंकि वहां पर मुसलमानों को अब एक स्टेट मिली थी, एक हुकूमत मिली थी, अब उसको चलाना था, तो वहां शरिया का सिस्टम चाहिए था, तो वहां शरिया नाजिल हुई। There are about 500 verses which are directly related with legal matters in the Holy Quran।
اور تقریباً 500 کے آس پاس قرآن کی آیتیں ایسی ہے جن کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ قوانین سے ہے، یعنی شریعت کے ساتھ ہے، جس کو ہم قانون کہتے ہیں، جس کو ہم لیگل سسٹم کہتے ہیں. دا ڈفرنس ان انٹرپریٹنگ دا آف دا قرآن لیڈ ٹو ویریس اوپینینز اینڈ ججمنٹس. لیکن چونکہ قرآن جو ہے اس کی تعویلات کرنا جو ہے ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ پرنسپلز جو ہے اس میں بیان کیے گئے ہیں. یہ کوئی لیگل بک نہیں ہے، یہ کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس سے قانون اخذ کیے جاتے ہیں. اس پر ہم انٹرپریٹیشن، اس پر ہم تشریح تعویل کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل کا حل نکالتے ہیں. لیکن جب ہم تعویلات کرتے ہیں تو ان تعویلات یا ان تشریحات میں اوپینین جو رائے ہوتی ہے تعویل کرنے والے کی، وہ اس کے اپنے زاویے، اپنے نقطہ نگاہ کے حساب سے ہوتی ہے، لہذا وہ دوسرے سے کبھی کبھار متصادم بھی ہوتی ہے، تو دوسرے سے ملتی نہیں ہے. اس لیے ڈفرنس آف اوپینین پیدا ہو جاتا ہے. So the interpretation of verses by the companion Sahaba are considered the most authentic. لہذا اب ہم کن کی تعویل یا کن کی تشریح کو ہم پہلے درجے پر رکھتے ہیں، وہ ہے صحابہ. صحابہ کی تعویلات کو ہم پہلا مقام دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ Since they knew why, where and on what occasions each verse was revealed. کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کا زمانہ نزول قرآن کا زمانہ ہے، جس زمانے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کر رہے تھے، اسی زمانے میں قرآن آ رہا تھا. لہذا ان کو تقریباً ہر قرآن کے ہر پنے کے بارے میں معلوم ہے، ہر آیت کے بارے میں معلوم ہے، ہر سورت کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ کب آئی، کیوں آئی اور کس وجہ سے آئی. لہذا ان کی انٹرپریٹیشن یا ان کی جو انڈرسٹینڈنگ وہ قرآن میں اعلیٰ درجے کی ہے اور سب سے بہتر اور پہلے نمبر پر آتی ہے. Then comes the Sunnah. The Sunnah is the next important source of fiqh and is defined as the words, actions and silent approvals of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں آپ ہم ہو گیا تو اس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں گے، کیونکہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا ہے. تو the Sunnah is the next important source. اس کے بعد جو پرائمری کی ہی ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے تو یہ پرائمری سورس، یعنی یہ سیکنڈری سورس میں سننا نہیں آتا ہے، یہ پرائمری سورس میں آتا ہے، لیکن پرائمری سورس میں اس کا نمبر سیکنڈ آتا ہے. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہے، جو جس طرح سے انہوں نے جو بھی الفاظ بیان کیے ہیں، جو بھی کام کیے ہیں، جو جہاں کہیں بھی اس نے مسائل کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا اور آپ خاموش رہے، یعنی جن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے رضامندی اس پر ظاہر کر دی چپ ہونے سے، تو وہ سارا ہمارے لیے سننا بن گیا. It includes the everyday sayings. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دن بھر کی جو آپ گفتگو کرتے تھے وہ آتے ہیں. And utterances of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی آپ کے ساتھ سوال جواب ہوتا تھا تو اس پر جب وہ آپ اپنا موقف ظاہر کرتے تھے یہ آتا ہے اس میں. His acts جو آپ خود کام کرتے تھے. His tacit consent یا جب آپ کبھی رضامندی کسی چیز کے بارے میں ظاہر کرتے تھے، آپ کے سامنے کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ اس کو روکتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ الاؤڈ ہے، یہ جائز ہو گیا، جس کو تقریری سننا بھی کہتے ہیں. اینڈ ایکنالجمنٹ آف اسٹیٹمنٹس اینڈ ایکٹیویٹیز. اور اب اگر کہیں پر اس نے ذاتی طور پر منظوری دی، رضامندی ظاہر کی کسی معاملے میں، یعنی یتھ ونان انکار کرن کنی چیز، ہاں یہ ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی وہ بھی سنت میں آ جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے. So the justification for using the Sunnah as a source of law can be found in the Quran. اب معاملہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن جو ہے ہدایت کے لیے کافی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس طرح کی آیات جو ہے قرآن میں کہ یہاں جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ قرآن کے ساتھ جو ہے پائبستہ رہو گے تو آپ کو ہدایت ملے گی، پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ قرآن سے ہی ثابت ہے. اس پر قرآن ہی دلالت کرتا ہے کہ آپ کو پروفٹ کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کے بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں خود سے سمجھ میں نہیں آئیں گے. دا قرآن کمانڈز مسلمز ٹو فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن خود کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. So in Islamic jurisprudence, the Quran contains many rules for the behavior expected of Muslims, but there are no specific rules on many religious and practical matters. حالانکہ قرآن میں ایسے بہت سارے مسائل ہیں، جیسا میں نے پہلے بھی کہا، بہت سارے مسائل ایسے ہیں قرآن میں جن کو حکم ہوا ہے کہ آپ ان کو فالو کریں. مثلا اقیم الصلاۃ،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں کہیں پر بھی ترتیب نہیں بتائی ہے، کہیں پر بھی یہ نہیں بتایا کہ کب پڑھیں گے، کس ٹائم پڑھیں گے، کتنی پڑھیں گے، یہ کوئی بھی چیز جو ہے قرآن میں ان کی تفصیلات نہیں ملتی ہے۔ تو اب کیسے فالو کریں گے ہم؟ اب اس پر ہم کیسے عمل کریں گے؟ تو اس پر عمل کرنے کا واحد اور اکیلا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اس چیز کو اپنانے کے لیے، انہوں نے کس طرح سے اس کو فالو کیا، تو ہمیں بھی ایگزیکٹلی اسی کو فالو کرنا ہے۔ So Muslims believe that they can look at the way of life. اسی لیے ہم مانتے ہیں، مسلمانوں کا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی پر غور و فکر کرتے ہیں، جس کو ہم سننا کہتے ہیں، of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and his companions to discover what to imitate and what to avoid۔ اور اس کے بعد جو آپ کے صحابہ نے اس کو فالو کیا، انہی کے اعتبار سے اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز کو ہمیں لینا ہے اور کس چیز کو چھوڑنا ہے، کس چیز کی نقل کرنی ہے اور کس چیز سے ہمیں روکنا ہے۔ یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کس طرح اس پر عمل کیا، قرآن پر کیسے عمل ہوا، تو وہ ہمارے لیے جو ہے سنہ بنتی ہے۔ Initially, during the lifetime of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he instructed his followers not to write his sayings but to orally transmit so as not to confuse it with the Quran۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی پر قرآن آ رہا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا کہ آپ میری باتوں کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام طور پر باتیں تھی، ان کو نہ لکھیں، صرف قرآن کو ہی لکھیں، کیونکہ قرآن کا پروجیکٹ چل رہا تھا۔ تو گمان یہ تھا کہ کچھ صحابہ جو لکھیں گے تو بعد میں آنے والے لوگ سمجھیں گے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، تو لہٰذا منع فرمایا، اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کے لکھنے سے، انہوں نے کہا صرف قرآن آپ لکھا کریں۔ لیکن چند ایک صحابہ اس میں بھی جو ہے کہ مطلب یہ ہم جنرلی اس کو نہیں لیتے ہیں، چند ایک صحابہ کو اجازت ملی تھی، جس میں سیدنا ابو ہریرہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی چند ایک صحابہ ہے جنہوں نے اپنے مصحف بنائے، اپنے جو ہے وہ حدیثیں جمع کی تھی اور ان کو لکھا تھا اپنے لیے۔ With the passage of time, the science of hadith was established to authenticate the vast collections of hadith۔ لیکن پھر ایک زمانہ آ گیا جب قرآن کی وحی، جب اللہ کے نبی نے اس دنیا سے تشریف جب وہ لے گئے، تو اس کے بعد جو ہے بہت سارے صحابہ نے اپنے طور پر جمع کیا تھا اللہ کے نبی کی باتیں، اور بہت سارے لوگوں کے زبان زد تھی تو انہوں نے آپ اس کو لکھنا شروع کر دیا، اور حدیث کے بڑے بڑے ذخائر جمع ہو گئے۔ لیکن لیٹر آن اب یہ مسئلہ ہوا کہ کون سی چیز اس میں اتھینٹک ہے، کون سی چیز جو ہے جو اللہ کے نبی نے واقعی بیان کی ہے، اور کون سی چیز اس میں لوگوں نے خود سے ہی ڈال دی ہے یا ان کی غفلت کی وجہ سے اس میں جو ہے کچھ چیزیں ایڈ ہو گئی ہے۔ So to establish the authenticity of a particular hadith or report, it had to be checked by following the chain of transmission۔ اب یہ مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے اسناد کا جو سائنس ڈیولپ ہوا، حدیث میں اسناد کا سند، یعنی ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ بات کس نے بیان کی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اس طرح فرمایا، اب میں اس کی بات کو تصدیق نہیں کروں گا، میں اسے کہوں گا آپ کو کس نے کہا؟ تو وہ بولے گا مجھے فلانی شخص، وہ اس شخص کا نام مجھے بتائے، پھر میں اس شخص کے پاس جاؤں گا، اس سے کہوں گا، پوچھوں گا کہ کیا آپ نے یہ بات بتائی ہے اللہ کے نبی کے بارے میں؟ وہ کہے گا ہاں۔ میں کہوں گا آپ کو کس نے بتائی؟ تو وہ ایک اور شخص کے بارے میں بتائے گا، پھر میں اس شخص کی چھان بین کروں گا، پھر اس شخص کی چھان بین کروں گا، پھر اس شخص کی چھان بین کروں گا، تو یہاں تک کہ میں ایکچوئل جو ہے جو آخری شخص ہوگا وہ کہے گا کہ میں نے خود اللہ کے نبی سے سنا۔ اور اب اگر اس کی سماعت، اب اگر وہ صحابی ہے تب اس کی سماعت ثابت ہے کہ ہاں اس نے سنا ہوگا تو میں مان لوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا۔ یعنی اس طرح کا سائنس ڈیولپ ہوا، اس کو اسناد کا سند کہتے ہیں۔ لیکن اتنا ہی اہم نہیں ہے، اب اس میں جو لوگ جن کے بارے میں ہم نے کہا کہ جو روایت کرتے ہیں، جو اس سند میں آتے ہیں، جو سلسلہ اسناد ہے، اس سلسلہ اسناد میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، ان کے کریکٹر کو دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ واقعی ایسے لوگ ہیں جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک اور سائنس ڈیولپ ہو گئی جس کو اسماء و رجال کہتے ہیں، آگے چل کر آپ کو پتا چلے گا۔ Thus the reporters had to cite their references and their references reference all way back to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا
کہ جس کے بارے میں جو بھی کوئی شخص اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی بات کہے گا پھر اس کو ریفرنس مانگتے تھے کہ آپ کو کس نے کہا. جب اس کے پاس جاتے پھر اس کو کہتے آپ کو کس نے کہا, یہاں تک کہ ان کی ریفرنس اللہ کے نبی کے ساتھ جا ملتی تھی. All the reference in the chain had to have a reputation for honesty and possessing a good retentive memory. اب جو شخص یہ بیان کر رہا ہے اس کے لیے لازمی ہوتا تھا کہ وہ ایک اعلی کردار کا مالک ہے اور اس کی میموری, اس کا حافظہ بہت ہی اچھا ہے, یعنی اس کی میموری بہت اچھی ہے. اور عام طور پر جو ہے کرائٹیریا جو عام طور پر محدثوں لگاتے تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ کس کو قرآن حکیم زبانی حفظ ہے. ایسے ہی لوگوں کا حافظہ جو ہے یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی کہ حافظہ ان کا کیسا ہے. حافظے کا مطلب ہے کہ کم از کم قرآن ان کو زبانی یاد ہونا چاہیے, تب جا کے ان کی حدیث کو ہم مان لیں گے. یہ بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے اسلام میں, اور اس طرح کسی قوم میں اپنے لیڈر کے تئیں اس طرح سے لوگ حساس نہیں ہے کہ ہم اس کی ہر بات کو سکروٹنائز کریں, اس کو جانچیں پرکھیں تب جا کے اس کی تصدیق کریں. سو دس لیڈ ٹو دا اسٹیبلشمنٹ آف بایوگرافیکل انالیسس. تو لہذا اب اس سے وہ معاملہ بنا جس کو میں نے کہا اسماء الرجال, وہ سائنس جس کے ذریعے سے ہم راویوں کو جانتے ہیں, ان کو جانچتے ہیں, ان کو پرکھتے ہیں, ان کے کردار کو دیکھتے ہیں, تب جا کے ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو ہم مانتے ہیں, اس کو تسلیم کرتے ہیں. ان وچ ٹرانسمیٹرز آر سکروٹنائزڈ, اور ان کی بہت زبردست سکروٹنی ہوتی ہے, یعنی ان کی پوری چھان بین کی جاتی ہے, تب جا کے ان کے کلام کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے. دین کمز, یہ ہو گئے دو پرائمری سورس. اب اس کے بعد اب آتے ہیں سیکنڈری سورس میں. پہلا والا اس کو ہم اجماع یا کنسنسس کہتے ہیں. اب جب ہم کہتے ہیں کنسنسس تو کنسنسس کا مطلب ہوتا ہے جس پر لوگ آپس میں متفق, جس پر اتفاق رائے ہوا ہو. اب یہ اتفاق رائے کس کا اور کس کے بارے میں, یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا ہی سنجیدہ ہے, بہت ہی امپارٹنٹ ہے. تو اجماع جو ہے عام طور پر جنرل انڈرسٹینڈنگ میں جب ہم اجماع کو سمجھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صحابہ کا اجماع, یعنی اللہ کے نبی کے جو کمپینینز تھے انہوں نے اگر کسی بات پر اتفاق رائے کیا ہے کہ ہاں یہ اس طرح ہے, تو ہمارے لیے وہ اجماع جو ہے ہمارے لیے وہ اس پر عمل کرنا ہے ضروری ہو گیا, اسی بات کو تسلیم کرنا ضروری ہوگا. وہ کیوں, آگے چل کر آپ کو پتا چلے گا. The ijma or consensus among us Muslim jurists on a particular legal issue constitutes the third source of Islamic law. عام طور پر جب ہم آج اجماع کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو مسلمان فقہا ہے جس بات پر ان کا اتفاق رائے ہے تو اس کو ہم اجماع کہتے ہیں, اور مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ کر سکتے ہیں, اس پر عمل کر سکتے ہیں. اجماع derives its legal authority from قرآن اینڈ حدیث. اب اجماع پر ہم کیوں قائم ہو جائیں, اجماع پر ہم کیوں عمل کریں, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ قرآن اور حدیث ہی اگین ہے. اس کی جو آتھنٹسٹی ہے قرآن اس پر دلالت کرتا ہے, حدیث اس پر دلالت کرتی ہے. قرآن says believers obey Allah and obey messenger. قرآن کہتا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے نبی کی پیروی کرو. And those who have been entrusted with authority among you وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یعنی آپ اللہ اور اس کے نبی کی آپ اطاعت کرو, اور اگر آپ کو کلیئر ان سے کوئی بات نہ ملے تو آپ آگے چل کر آپ کیا کریں گے, ان لوگوں کی اطاعت کرو جو اولی الامر ہیں, جو آپ کو حکم کر سکتے ہیں, جن کو اتھارٹی ملی. اب یہ اتھارٹی والا معاملہ ہے, یہاں پر بھی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہم کن کو مانیں, آج کے لوگوں کو مانیں, اس زمانے کے لوگوں کو مانیں. تو اس پر بھی آپ دیکھیں گے کہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے, آگے چل کر آپ کو یہ پتا چلے گا. اینڈ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, اب حدیث اس کے بارے میں کیا ہے, my followers will never agree upon an error or what is wrong. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے سارے کے سارے فالوورز کسی غلط بات پر اتفاق رائے نہیں کر سکتے ہیں. وہ کوئی غلط بات جو ہے پوری امت اس پر متفق نہیں ہو سکتی ہے. That is why we see diverse opinions. تو یہاں پر آپ ڈائیورس اوپینین سمجھیں گے تو آپ یقیناً یہ دماغ میں رکھیے کہ یہ بات جو ہے یہ امت میں ایک رائے سے
اس پر سبھی اتفاق نہیں کر رہے تو کہیں نہ کہیں اس میں گڑبڑ ہے. اللہ کے نبی کے بالکل اس حدیث کے عین مطابق ہونا چاہیے. کوئی بات جو پوری امت تسلیم کرے وہی صحیح فیصلہ ہے. Allah's hand is with the entire community. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ پوری امت پر ہے. اللہ کا ساتھ آپ سمجھ لیجئے کہ پوری امت کے ساتھ ہے. جس چیز کے ساتھ پوری امت ہے تو اسی کے ساتھ اللہ بھی. So in history, it has been most important factor in defining the meaning of other sources and thus in formulating the doctrine and practice of Muslim community. اور تاریخ میں اس پر بڑے ہی مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور اس کو ڈیفائن کرنا اس کو دیکھنا کہ کن سورسز پر ہم عمل کریں اور کس طرح سے ہم قوانین ان کے ذریعے سے کس طرح سے قوانین وضع کریں, کس طرح سے اپنا نظریہ ہے جو ہم اپنے نظریہ کو وضع کرتے ہیں, اپنے نظریہ کو ثابت کرتے ہیں, کس طرح سے ہم کریں. اور مسلمان کمیونٹی کے لیے بڑا مسئلہ, پیچیدہ مسئلہ رہا ہے, خاص کر اجماع والا معاملہ. This is so because ijma represents the unanimous agreement of Muslims on a regulation or law at any given time. اس کی وجہ یہ ہے کہ اجماع پر سارے لوگ متفق ہو جانے چاہیے اور ایسا بہت کم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں difference of opinion بھی آ جاتا ہے. Various schools of thought within Islamic jurisprudence may define this consensus to be that of the first generation of Muslims only. اسی وجہ سے جو بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا وہ کہتے ہیں کہ اجماع اصل میں صحابہ کا ویلڈ ہے, جو پہلی جنریشن ہے اس کا ویلڈ ہے. صحابہ کے بعد جو ہے اجماع نہیں ہو سکتا ہے. اور the consensus of the first three generation of Muslims. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, صحابہ کا, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا, 3 جنریشن کا اجماع ہو سکتا ہے. اور the consensus of the jurists and scholars of Muslim world. پھر ایک اور گرائے یہ ہے کہ نہیں, کنسنسس کا مطلب یہ ہے کہ جو فقہ ہے اسلامی دنیا میں, صحابہ ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, اور اس کے بعد ائمہ مجتہدین ہیں, محدثون ہیں, فقہ ہیں, ان کا جس پر اتفاق ہے اس کو مانیں گے. So there is considerable difference in the usage of consensus of opinion among jurists. اور اب اس پر بھی چونکہ اس کو ہم اتفاق رائے کہتے ہیں اجماع, اب اجماع پر اجماع نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اجماع کس کو کہیں. یہ مسئلہ اکثر بیشتر مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے, رہا ہے. اب دیکھیں گے, Malik ibn Anas held the view that religious binding consensus was only the consensus of companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the direct successors of those companions in the city of Medina. اب جب ہم مالک بن انس یعنی امام مالک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اجماع ہوتا ہے ان لوگوں کا, ان صحابہ کا جو مدینے میں موجود تھے اور مدینے میں جو ان کے شاگرد موجود تھے, یعنی مدینے والے. اصل میں کنسنسس ان کے بارے میں, جس چیز پر مدینے میں رہنے والے صحابہ کا کنسنسس ہو, صحابہ کا جس پر کنسنسس ہو اور مدینے والوں کا کنسنسس ہو, تو اسی کو ہم اجماع کہیں گے. وہی چیز جو ہے اجماع میں آ جائے گی. اب Imam Shafi held a view that religious binding consensus had to include all of the Muslim community in every part of the world. اب امام شافی کہتے ہیں کہ اجماع ہم پوری امت کا تسلیم کریں گے, جس پر پوری امت راضی ہو تو تب جا کے اس پر ہم اس کو کہیں گے یہ اجماع ہے. یہ امام شافی کی رائے ہے. Imam Abu Hanifa and Ahmad ibn Hanbal and Dawud al-Zahri, on the other hand, considered this consensus to only include the companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, excluding all generations which followed them in Medina or elsewhere. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل اور امام الظاہری کی, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, کنسنسس صرف اور صرف صحابہ کا اور باقی کسی کا اس میں نہیں ہے, چاہے وہ مدینے والا ہو یا مدینے سے باہر. یعنی اب ہمارے پاس جو ہے ان رائیوں میں بھی اختلاف آ گیا ہے. So the Shia school regarded ijma as a source of secondary importance that is unlike the Quran and Sunnah, not free from error. اب جب ہم شیعہ کی بات کرتے ہیں تو وہ اجماع کو مانتے ہیں, سیکنڈری سورس مانتے ہیں, اور اس کی امپورٹنس وہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے صرف کمتر ہی نہیں ہے بلکہ اٹ از ناٹ فری فرام ایرر, اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہے. یہ اس پر شیعہ کا جو ہے وہ حي على الصلاة حي على الفلاح
last one, that is qiyas, analogical deduction. اب analogy کہتے ہیں ہم مشابہت کو، یعنی دو چیزیں اگر آپس میں مشابہ ہیں تو ہم اس کو ایک چیز پر اگر ہمارے پاس قانون موجود ہے اور دوسرا چیز اس سے مشابہ ہے، اس کے بالکل اسی جیسا ہے، تو اس پر بھی اسی قانون کا اطلاق کرتے ہیں، اس کو ہم قیاس کہتے ہیں. So qiyas or analogical deduction is the fourth source of Islamic law اور Islamic jurisprudence. تو یہ سنی دنیا کے جہاں تک جو جورسٹس کا ماننا ہے کہ وہ مشابہت کی وجہ پر بھی قیاس کر سکتے ہیں، اور یہ چوتھا ہمارا جو ہے سورس آف فقہ بن سکتا ہے. So Shia does not accept qiyas but replace it with reason. لیکن شیعہ اس کے بالکل مخالف ہیں اور وہ اس کی جگہ عقل کو لیتے ہیں، اس کی جگہ عقل کو دیتے ہیں. حالانکہ قیاس عقل سے ہی ہوتا ہے، اس کو رائے بھی کہتے ہیں. اس وجہ سے اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا جو ڈیفرنس ہے آگے چل کر انشاءاللہ جب آپ آگے پڑھیں گے مزید تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ قیاس اور عقل میں کس طرح سے وہ فرق کرتے ہیں. قیاس is the process of legal deduction according to which the jurist confronted with an unprecedented case bases his argument on the logic used in the Quran and Sunnah. قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے یوزولی کہ اب اگر کسی جورس کے پاس ایسا مسئلہ آتا ہے جو قرآن اور سنہ میں اس سے پہلے کبھی حل نہیں ہوا ہے، تو وہ ایسے آرگومنٹس اس میں استعمال کرتا ہے جو قرآن اور سنہ میں بیس کرتے ہیں، بنیاد بناتا ہے. قرآن اور سنہ میں اس کو حل نہیں کیا ہے، لیکن وہ اپنے آرگومنٹس کے لیے قرآن اور سنہ کے مختلف دلائل پیش کرتا ہے. قیاس must not be based on arbitrary judgment. اور قرآن جو ہے وہ کسی ثالثی کی وجہ سے، یا جس کو ہم کہتے ہیں ثواب دیدہ فیصلہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کوئی چیز ہم نے نکالی اور ہم نے تیسری چیز وہاں پر کھڑی کر دی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے یہ. But rather be firmly rooted in the primary source. یعنی اس کو ہم تیسرا نہیں بناتے ہیں، یہ کوئی تیسری رائے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس جو پہلا ہمارا پرائمری سورس ہے اس سے اس کو نکالا جاتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث سے ہی اس کو طے کیا جاتا ہے. یہ کوئی ثواب دیدہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے، کوئی تیسرے درجے کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے. The general principle behind the process of qiyas is based on the understanding that every legal injunction guarantees a beneficial and satisfying objective. اس کا بنیادی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ قیاس جو ہے اس طرح سے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی جو ہم جس کو ہم کہتے ہیں جو ہمارے پاس قوانین وضع ہو جاتے ہیں، جو لیگل سسٹم ہمارا ہے، جو کوئی ہم فیصلہ لیتے ہیں، فتویٰ لیتے ہیں، وہ کسی خاص چیز کو حل کرنے کے لیے ہم لیتے ہیں. کوئی خاص چیز جو ہے، کوئی مجبوری ہماری ہے، کوئی مسئلہ ہمارا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ہم اصل میں قوانین وضع کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو وہاں سے کھنگالتے ہیں، نکالتے ہیں، تاکہ ہم جو ہمارا مسئلہ ہے وہ اچیو ہو جائے اور ہم سیٹسفائی اس سے ہو جائے. So thus, if the cause of an injunction can be deduced from the primary sources, then analogical deduction can be applied to a case with similar cause. اب اگر کوئی چیز جو ہے جس کے بارے میں ہمیں رولنگ لینی ہے، جس کے بارے میں ہمیں قانون وضع کرنا ہے، تو پہلے سے ہی اگر کوئی مسئلہ قرآن اور سنت میں اسی جیسا کوئی مسئلہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم اس کو ہم قیاس کر کے اس کی رولنگ بنا سکتے ہیں. آگے چل کر یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا ایگزامپل کے ذریعے سے، کیونکہ یہ کافی بھاری ہے اس کو سمجھنا، اس لیے ایگزامپل آپ سمجھ لیے. فار ایگزامپل، وائن از پروہیبٹڈ ان اسلام. مثال کے طور پر جو شراب ہے وہ اسلام میں حرام ہے. بیکاز آف اٹ از انٹاکسیکیٹنگ پراپرٹی. اس کی وجہ ہے کہ اس میں نشہ ہے، نشہ کی وجہ سے شراب حرام ہے. اب thus قیاس leads to the conclusion that all intoxicants are forbidden. اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ کلیئر پتا چل جاتا ہے کہ انٹاکسیکیشن کی وجہ سے جو ہے، نشے کی وجہ سے شراب حرام ہے، لہذا سارے نشے حرام ہو گئے. تو یہ قیاس ہو گیا. ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن میں، مثلا افیون ہے یا باقی جو ہے. So, qiyas must not be based on arbitrary judgment, but rather be firmly rooted in the primary sources.
تو قیاس سے مراد کوئی ثواب دیدہ فیصلہ نہیں، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی تیسری رائے نہیں ہے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے کوئی تیسری رائے ہم قائم کر رہے ہیں، بلکہ قیاس کی بنیادی اصل یہ ہے کہ شریعت کے بنیادی اساس قرآن اور حدیث سے جو ہم نکال سکتے ہیں اس کو استعمال کر کے جو ہم قانون وضع کر سکتے ہیں کسی ایسی بات کے لیے جس کا شریعت میں کیٹیگورک ذکر نہ ہو، یا جو سنت اور قرآن میں پہلے سے موجود نہ ہو، اس طرح سے جس طرح سے ہم اس کے ساتھ کنفرنٹ ہو رہے ہیں، جس طرح سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یعنی the general principle behind the process of qiyas is based on understanding that every legal injunction guarantees a beneficial and satisfying objective. یعنی بنیادی اصول قیاس میں یہ ہے کہ کوئی بھی شرعی قانون اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس سے فائدہ حاصل ہو، یا یہ وہ قانون ہے جو کوئی مقصد پورا کرے، جس سے ہم کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم قرآن اور سنہ میں ڈائیو لگا کے اس میں سے وہ بات نکال لاتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم ایسی کوئی سچویشن حل کر سکتے ہیں جو پہلے سے قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو. تو آپ کو یہ بات جو ہے ایک ایگزامپل سے کلیئرلی سمجھ آ جائے گی، جو انشاءاللہ آگے چل کر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. Thus, if the cause of an injunction can be deduced from the primary sources, then analogical deduction can be applied to the case with similar cause. یعنی مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا قانون ہم اس چیز سے نکال کے لاتے ہیں جو پہلے سے ہی شریعت میں موجود ہے، پھر اسی کا اطلاق کسی تیسری سچویشن کے لیے کرتے ہیں. یعنی شریعت میں یہ قانون پہلے سے موجود ہے اور ہم اس کا صرف اطلاق دوسری چیز پر کرتے ہیں اس قیاس کی وجہ سے، انالوجی کی وجہ سے. اب وہ مثال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل، وائن از پروہیبٹڈ ان اسلام بیکاز آف اٹ از انٹاکسیکیٹنگ پراپرٹی. مثال کے طور پر جو وائن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے اس وجہ سے کیونکہ اس میں نشہ ہے. تو نشہ کی پراپرٹی کی وجہ سے، نشہ اس کی خصوصیت ہے، اس خصوصیت کی وجہ سے شراب حرام ہے. Thus, qiyas leads to the conclusion that all intoxicants are forbidden. لہذا قیاس سے ہمیں اب جو باقی فیصلے ہیں وہ ہم حل کر سکتے ہیں. کس معاملے میں؟ کہ کوئی بھی انٹاکسیکینٹ جو ہے، کوئی بھی نشہ آور چیز جو ہے، اس کو ہم قیاس کریں گے شراب پر، کیونکہ شراب میں انٹاکسیکیشن ہے، شراب میں نشہ ہے تو حرام ہے، تو ہر نشے والی چیز حرام ہو گئی. یہ اس طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. سو The Hanafi school of thought very strongly supports قیاس، اور اس میں جو قیاس میں جو ہے سب سے اہم جو مطلب اس کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال کرنے والے جو ہیں وہ ہے امام ابو حنیفہ. وہ اس کے بہت بڑے پروپوننٹ ہیں، بہت بڑے حامی ہیں اس کے. Imam Abu Hanifa, an important practitioner of Qiyas, elevated Qiyas to a position of great significance in Islamic law. اور اسی کی وجہ سے جو ہے قیاس بہت اعلیٰ مقام جو ہے اسلامی دنیا میں جو ہے اس کو کافی اپنا مقام ملا بحیثیت سورس آف فقہ. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس کو بہت بڑی جگہ دی ہے اسلامی شریعہ میں. امام شافعی was a proponent of analogical reasoning as well. امام شافعی بھی انالوجیکل ریزننگ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم قیاس کہتے ہیں، تو قیاس کا انہوں نے بھی بھرپور استعمال کیا ہے. دو ہز یوسیج واز لیس فریکوینٹ دین امام ابو حنیفہ، لیکن جب اس نے اس کو استعمال کیا تو وہ امام ابو حنیفہ سے کم اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ اتنی زیادہ اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بہت زیادہ قیاس کا استعمال کیا ہے، جبکہ اس کے بنسبت جو ہے امام شافعی نے وہ بھی اس کے بڑے پروپوننٹ ہیں، لیکن انہوں نے اس سے کم اس کا استعمال کیا ہے. Acceptance of analogical reasoning gradually increased within the Muslim world with other schools of thought granting full acceptance. The overwhelming majority of Sunni jurists from the late period affirmed its validity.
لیکن رفتہ رفتہ جب تاریخ جو ہے آگے بڑھتی گئی، جب دور آگے بڑھتا گیا تو مزید مسائل دنیا میں کھڑے ہو گئے، اور سنی دنیا میں قیاس جو ہے اس نے بہت زبردست جو ہے اپنی پوزیشن حاصل کر لی، اور موسٹ آف دا مسلم ورلڈ جو اس وقت جو جس میں سنی رہتے ہیں تو وہاں پر قیاس جو ہے یہ اوور ویلمنگ میجورٹی اس کو مانتی ہے، جو ہے سورس آف فیک مانتا ہے. سو دیر آر سم سرٹن ڈیفینیشنز جن کے ذریعے سے، چونکہ قیاس جو ہے یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل ٹرم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے چند ڈیفینیشنز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. قیاس کی جو چند ایک ڈیفینیشنز ہیں ان سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. شریعہ میں اس کی جو ہم شریعہ میں استعمال کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اس کی میننگ میں وہ چھپا ہوا ہے. The first definition is it is the measurement، یعنی یہ ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ناپتے ہیں ایک چیز کو دوسرے چیز پر، ہم قیاس کرتے ہیں اور اس کو ناپتے ہیں کہ دونوں کا اگر ویلیو برابر ہے تو اطلاق اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے ایک جیسا ہوتا ہے. That is measuring something with another، ایک چیز کو دوسرے چیز کے حساب سے تولتے ہیں. جیسے میں نے ابھی مثال میں آپ کو سمجھایا کہ انٹاکسیکیشن کو ہم مانپتے ہیں تو یہاں بھی انٹاکسیکیشن ہے، تو اس چیز میں بھی انٹاکسیکیشن، although this is wine اور یہ افیون ہو سکتی ہے، تو وائن چونکہ اس میں انٹاکسیکیشن ہے، حرام ہے، تو ہم نے تولا اس کو، اس کی انٹاکسیکیشن بھی بالکل اسی طرح ہے، تو ہم اس کو قیاس کرتے ہیں ایک دوسرے پر. دین اٹ از دا کمپیرزن، ایک طرح سے وہ بھی ایک میجرمنٹ ہو گیا کہ یہ کس طرح کا معاملہ ہے اور یہ کس طرح کا معاملہ ہے. ان معاملات کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس کا فیصلہ پہلے سے قرآن و سنت میں موجود ہے، تو یہاں پر بھی ہم اس کا فیصلہ اسی اعتبار سے کریں گے. تو دیٹ از دا میجرمنٹ، دیٹ از دا کمپیرزن، دیٹ از کمپیئرنگ سم تھنگ وتھ اندر. اور اس کے بعد اکویشن، یعنی ہم برابری کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دونوں چیزیں آپس میں برابر ہیں اور ان کا کیا ہے. تو ٹیکنیکل میننگ جو اس کی آتی ہے، دیٹ از اپلائنگ اے کیس ہوز رول از ناٹ فاؤنڈیڈ بائی دا ٹیکسٹ ٹو اے کیس ہوز رول از فاؤنڈ. یعنی ٹیکنیکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے کیس کا اطلاق ہم ایسے کیس پر کرتے ہیں جس کا ہمارے پاس فیصلہ موجود ہو. یعنی پہلے سے ہی کوئی کیس، اس کا فیصلہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے بارے میں شریعت کا حکم ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم دوسرے اسی جیسے ہم مسئلے کو اسی طرح حل کرتے ہیں، اس کا فیصلہ بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں. So that is the on account of equation of both cases in respect of effective cause of the rule. تو اس میں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ ہم پلہ ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، جو ہم نے پہلے کہا کہ ان کی میجرمنٹ، ان کا کمپیرزن یعنی ان کی ایکویشن ایک جیسی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم دونوں پر ایک ہی رول جو ہے صادر کر دیتے ہیں. دین دیئر آر سرٹن ایسنشیل ایلیمنٹس جن کا ہم اس میں استعمال کرتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قیاس میں پہلے ہم دیکھتے ہیں اصل، یعنی جو اصل کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اوریجنل کیس، جس کی بدولت ہم دوسرے کیس کو حل کرتے ہیں، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں. دین رولنگ آف دا اوریجنل کیس، یعنی اس پر حکم الاصل کیا ہے، اس اوریجنل کیس پر کیا حکم آیا ہے. پھر کیا دیکھتے ہیں، نیو اور پیرلل کیس، پھر جو دوسرا کیس آیا ہے، پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی مماثلت، اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ اوپر والے وہ استعمال کرتے ہیں، کمپیرزن کرتے ہیں، ایکویشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو آپس میں اس کو ملاتے ہیں، اس کی جو میجرمنٹ کرتے ہیں. تو جب وہ پورے برابر آ جائے تو اس کے بعد علہ قائم ہو جاتی ہے کہ اب ایفیکٹو کاز بن جاتا ہے کہ اب یہ اس پر اس وجہ سے اس کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ ہے، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے، تو پھر ہم اس کو فیصلہ کرتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ چونکہ یہ ٹیکنیکل ہے، اس کو آپ 1-2 مرتبہ سن لیجئے، انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا. کوئی بھی آپ کو کوشچن ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پر کوشچن پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.